पाकिस्तान राइजिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। कल मैंने आपके सामने जब प्रोग्राम खत्म हो रहा था मैंने कहा था कि हो सकता है सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर दे और जंग बंदी हो जाए, और जंग बंदी हो गई है। 15 रोज के लिए ईरान अमेरिका के माबैन जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, और उसका ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप से जो उन्होंने की थी, उनकी तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, दोनों ने अपने कहा है कि ठीक है 15 रोज के लिए जंग को रोक देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया पर छाया हुआ है और बिल्कुल उसको छाना चाहिए। और इस्लामाबाद एकॉर्ड अगर हो जाता है या कोई मुआहिदा हो जाता है तो बहुत से लोग अज़ाए तफन्नुन ये बात कह रहे हैं, बल्कि इसकी एक अहमियत है, यानी यह कि मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बच्चों को ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से डिप्लोमेसी को मौका दिया, किस तरह से उन्होंने सफारतकारी को मौका दिया। और आज पाकिस्तान की जो धारस है वो पूरी दुनिया इसका इकरार कर रही है। परवीन सानी साहब जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर इन एशिया राइट नाउ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इंडिया के बहुत ही एक्सपर्ट की तरफ से। अब 15 रोज के लिए जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या ये जंग बंदी 15 रोज तक ही रहेगी या इससे आगे भी जाएगी, इसके लिए अभी सारी फिंगर्स क्रॉस्ड है। इसकी वजह यह है कि देखिए, जब डिप्लोमेसी होती है, सिफारतकारी होती है, तो कभी भी इफेक्टिव डिप्लोमेसी और सिफारतकारी उस वक्त तक नहीं हो सकती कि अगर उसके जरिए से इंफॉर्मेशन लीक होना शुरू हो जाए, यानी ये कि ये बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि 25 मार्च से लेकर जब से पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफर किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इसहाक डार साहब ने कहा, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने पस पर्दा कोशिशें की हैं और बहुत हद तक कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अब ये मुस्बत खबरें आ रही हैं और अब जिसकी तस्दीक हो चुकी है, अमेरिका कर रहा है, ईरान कर रहा है, तमाम फरीकैन जो लड़ाई कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़ारजा, सब की तारीफें इस वक्त जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर हम ए पोलिटिकल होकर भी चीज़ों को देखें और कोई सियासी वाबस्तगी ना हो, ये पाकिस्तान की बात है। कोई भी हुकूमत होती इस वक्त वो ऐसा किरदार अदा करती, या कोई भी मुल्क का लीडर होता तो उसकी तारीफ करना बनती थी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो मैंने आपके सामने एक अच्छी बात रखी है, परसों जो है मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज के लिए तातील का ऐलान कर दिया गया है इस वक्त। और इतला यह है कि ईरानी वफ्द भी आएगा, जो कि मसूद पज़ेश्कियान साहब जो कि ईरानी सदर है, उन्होंने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। अमेरिका का वफ्द भी आएगा, लेकिन अब की इतला यह है, जो मैंने जितना पढ़ा, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि जेडी वैंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं वो शायद पाकिस्तान नहीं आए। तो गुमान ये है, स्पेकुलेशन ये है, ख्याल सराई ये है कि हो सकता है स्टीव विटकॉफ साहब आ जाएं या जेरेड कुश्नर साहब आ जाएं। बहरहाल इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल जुम्मे को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरानी वफ्द भी आ रहा है, अमरीकी वफ्द भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुज़ाकरात होंगे। और उसके अंदर ईरान ने 10 नुकात रखे हैं अपने कि इन पर बातचीत होना शुरू होगी। ईरान ने सबसे पहले ये कहा है कि जितने अमरीकी अड्डे हैं वो खत्ते के अंदर उनका खात्मा हो। ईरान ने ये कहा है कि अपने हुर्मुज़ में हमारी जुरिस्डिक्शन, हमारी अथॉरिटी को माना जाए और हमारे कंट्रोल में रखा जाए। ईरान ने ये कहा है कि उनके इत्तेहादियों पर कोई हमला नहीं होगा। और अमेरिका के वही 15 नुकात हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ईरान जो है एटमी हथियार नहीं बनाएगा, ईरान ये नहीं करेगा, ईरान जो है बहुत से हवालों से प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करेगा। तो उनके 15 नुकात हैं, ईरान के 10 नुकात हैं। होता ही है मुज़ाकरात में, जब किसी के 15 नुकात होते हैं, 10 नुकात होते हैं, तो हो सकता है कॉमन टर्म्स पे आके 4 या 5 में दोनों राजी हो जाएं। लेकिन ये एक खदशा है कि हो सकता है कि इसमें जो है कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि डेडलॉक फिर से बरकरार हो जाए। तो अभी इसलिए मैंने कहा फिंगर्स आर क्रॉस्ड, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू celebrate this occasion that Pakistan has emerged and Pakistan has proven its worth in the international affairs by mediating between 2 warring parties that were fighting for more than for 38 and 39 days, और जिसके लग ये रहा था कि ये रुकने वाली जंग नहीं है। साथ साथ लबनान के अंदर भी इसराइल की बर्बरियत जारी है, क्योंकि कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया ट्रंप साहब से, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि जो इत्तेहादी हैं ईरान के, उनके ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन लबनान के अंदर इसराइल की बमबारी है और इसराइल ये कह रहा है कि सीज फायर का इतलाक लबनान पे नहीं होगा। ये भी एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से ईरानी हुकाम ने अपने इजहार किया है, तशवीश का, कंसर्न का इजहार किया है पाकिस्तान से कि अमेरिका और इसराइल जो है, खासतौर पर इसराइल जो है, वो खिलाफ वर्जियां नहीं रोक रहा है। बहरहाल बहुत से अमरीकी मुबस्सिर ये भी फरमा रहे हैं कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर ईरान, क्योंकि ना रिजीम चेंज हुआ है, ना वहां पे और कोई चीजें हुई हैं, और ईरान आज भी खड़ा हुआ है। कल जब
ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری دھمکی تھی, الٹیمیٹم تھا کہ میں انرجی پلانٹس کو تباہ و برباد کر دوں گا, میں پاور پلانٹس کو تباہ و برباد کر دوں گا. وی سو ویری ہسٹورک سینز کہ ایران کی جو قوم ہے جس کی سویلائزیشن کو, غالباً ٹرمپ کو سویلائزیشن اور لوگوں میں شاید انگریزی کے ان کو 100-150 لفظ پتہ ہیں, تو انہوں نے سویلائزیشن کو لوگوں سے ہی ملا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو لوگ جو ہیں انہوں نے زنجیر بنائی اور وہ سامنے آ گئے, سڑکوں پہ آ گئے, پاور پلانٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اپنے پرچم کو لہراتے رہے, اور ان پرچم کے لہراتوں میں انہوں نے پاکستان شکریہ ادا کیا ہے, میرا ملک نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے. اسی وجہ سے میں نے آج دعوت کی ہے ایک حب الوطن پاکستانی کو, ایک سینئر صحافی کو, سینئر تجزیہ کار کو, جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے جایا جائے. نیّر الدین احمد صاحب, بہت شکریہ. نیّر صاحب سب سے پہلے اچھا ابھی آنے والے ہیں, ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن بہرحال نیّر صاحب آئیں گے, ان سے ہم پوچھیں گے. نیّر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسی یہ خوشی لگتی ہے. لیکن بہرحال تو یہ ساری سچویشن ہے, جمعے کو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن چلیے اس اوکیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ عمان کے اندر مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے مابین. اب پاکستان نے وہ سینٹر سٹیج لے لیا ہے. کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو آپ کی, اس اوکیزن کو سیلیبریٹ کیجئے. فار دا ٹائم بینگ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیجئے, ان کو زیادہ اہمیت مت دیجئے. آج بہت اچھا بیان دیا ہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی حکومت کی مشرق وسطیٰ میں آگ پر وہ جو پانی ڈال رہے ہیں تاکہ آگ زیادہ لگے نہیں, اس کو ہم سپورٹ کریں گے, انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں نیّر الدین احمد صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان کا پازیٹیو امیج وہ پیش کرتے رہتے ہیں. نیّر صاحب, بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نمایاں ہو کے دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ پارٹیز جو لڑائیاں کر رہی تھیں, جو اپنے کسی بھی پوائنٹ پہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی, 15 روز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے, جنگ بندی کو ایک موقع دیتے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کے لیے تو آج ریڈ لیٹر ڈے ہے, اور جیسے ٹرمپ نے مئی میں جنگ بندی کروائی تھی اور اس کو مطلب وزیر اعظم نے اس وقت بھی ٹویٹ کر کے اعلان کیا تھا, تو آج اسی طرح سے ٹرمپ نے بھی شہباز شریف کا نام لے کے اور آرمی چیف کا بھی نام لے کے ٹویٹ کی ہے کہ جی ان لوگوں کے ایفرٹس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ برابری کی ایک طرح سے مطلب یہ کہ صورتحال ہے, لیکن پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پاکستان نے اس پر بڑی محنت کی ہے. پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے پاکستان کی. جیسے میں نے نیّر صاحب اپنے انٹروڈکشن میں کہتے ہیں, جو پروین سوامی صاحب ہیں انڈیا کے, وہ جو تجزیہ کار, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایشیا کے اندر ایک سپر پاور کے طور پہ بج ہو چکا ہے. ایشیا کے اندر اس کی بات سنی جا رہی ہے. اس وقت مودی صاحب انڈیا کے اندر تو سوگ کا سما ہوگا. آپ کی مجھے نا آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں سوگ کا سما ہوگا, کیونکہ پروین سوامی صاحب جو کہ ہندوستان کے تجزیہ کار ہے, انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور کہا ہے کہ پاکستان جو ہے سپر ایشیا کے اندر ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرا ہے. یہ پراوین سوانی نے کہا؟ جی 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 جی. اچھا, پراوین سوانی جو ہے وہ ہمیشہ بہت ہی پریگمیٹک باتیں کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ایک جملہ کوائن کیا ہے کہ پاکستان کا پروفائل بہت زیادہ مطلب مے وار کے بعد ابھر کے سامنے آیا ہے, تو وہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ چیز جو ہے انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی, اور میں نے تو اس کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ اس مے وار میں پاکستان نے نہ صرف 71 کا بدلہ لیا بلکہ پاکستان نے 84 میں سیاچن کا بھی بدلہ لے لیا. انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ سیاچن کا بھی بدلہ لے لیا ہے پاکستان نے. اچھا نیّر صاحب, یہ جو ایران نے اپنے 10 نکات رکھے ہیں, امریکہ کی طرف سے 15 نکات ہیں. جمعے کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک بیٹھک لگے گی مذاکرات کی, اور اسلام آباد کے اندر 2 روز کے تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایرانی وفد بھی آئے گا, امریکی وفد بھی آئے گا. امریکہ کے سے کون سا وفد آئے گا اس وقت رپورٹڈلی شاید جے ڈی وینس صاحب نہ آئیں, جو کہ امریکی نائب صدر ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اسٹیو وٹکوف صاحب آ جائیں. ایران کے 10 نکات ہیں, امریکہ کے 15 نکات ہیں. کچھ کامن ٹرمز پہ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے نکات پہ دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں, مجھے پھر آپ کی نا آخر میں جب آپ جو کچھ بولیں وہ آواز آئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں آپ کو لگتا ہے کہ اپنے 10 نکات پہ ایران اور امریکہ اپنے 15 نکات پہ کہیں متفق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, متفق تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اس وقت جو مطلب اشارے مل رہے ہیں
ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپوائلرز جو ہے نا وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ملی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے لبنان کا ایشو سیٹل تو پھر بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل لبنان کے اندر تو اس وقت اور دیکھیں یہ انہوں نے بات کی ایران کے وزیر خارجہ نے ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے، فیلڈ مارشل صاحب سے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ایک خبر دیکھی تھی کہ پھر پی ایم کی ان کے پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی ہے. جی 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 نہیں بالکل لبنان کے اندر تو اسرائیل کی جارحیت نہیں رکی ہے، بربریت نہیں رکی ہے. انہوں نے کہا اسرائیل نے کہ اس کا جو جنگ بندی کا اطلاق جو ہے وہ لبنان میں نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں سچویشن بہت پریکیریس ہے، یعنی یہ کہ یہ وہ بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے 2 روز کے اندر بہت ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے کیا نکات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. ڈپلومیسی ہمیشہ وہی افیکٹو ہوتی ہے ناظرین جو پس پردہ ہوتی ہے. اگر آپ میڈیا سے انفارمیشن شیئر کرنا شروع کر دیں تو اس کے الٹ ہی ہو جاتا ہے. ان 38-39 ڈیز میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. نہیں صاحب پاکستان اب اس میں ایک اور رائے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ کردار ادا کیا ہے اس کو پش جو کیا ہے، یعنی جو اس کی بیکنگ جو کی ہے وہ چین نے کی ہے. تو واقعی چین بھی ایک ایسی طاقت رہی ہے پیچھے کہ جس کی وجہ سے امریکہ پابند ہوا ہے کہ وہ مذاکرات پہ آ کے بیٹھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے نا کچھ رعایتیں دی ہیں جو وہ پہلے ایگری نہیں کر رہے تھے. وہ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے تھے کہ سیز فائر ہو، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ مکمل جنگ بند ہو. اور سیز فائر پہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے ان پہ انفلوئنس تو پھر چائنا کا یوز ہو سکتا تھا نا. اور اسی طرح جو باتیں مانی ہیں ایران کی امریکہ نے، تو اس میں امریکہ کا بھی ایک ویک پوائنٹ اس وقت چائنا کے ہاتھ میں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان کو چائنا کا دورہ کرنا ہے. تو وہ اس حالت میں جنگ کے دوران چائنا کا دورہ نہیں کر سکتے. جی جی اور چائنا کا دورہ نہ کرنے میں امریکہ کو یہ کوئی آرڈنری دورہ نہیں ہے، بہت سارے ان کے ساتھ ایشوز کو سیٹل کرنا ہے جن میں ٹیرف اور ٹریڈ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اپنا ہی بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور وہ ہے ورلڈ لیول کا ایجنڈا. تو اس میں ٹرمپ کے لیے آپ دیکھیں کہ ابھی وہ وار کی وجہ سے نہیں جا سکے، چائنا جانا تھا انہوں نے. تو اب آئندہ بھی جو ہے جو کچھ ایران کی طرف سے باتیں منوائی گئی ہیں تو اس میں چائنا کا بڑا حصہ ہے، اور چائنا ہی اب شاید رول پلے کرے کہ لبنان کے بارے میں اس کو کس طرح سے سیٹل کرنا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے ٹرمپ کو منا لیا ہے. پہلے تو وہ جس طرح کے شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں جو ٹویٹ کی تھی نا اس میں لبنان کا ذکر تھا، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، لیکن اس کو بعد میں چینج کروا دیا ماننے کے بعد اسرائیل نے ٹرمپ سے، نیتنیاہو نے. جی تو اور اس کے بعد آج انہوں نے پھر بہت زیادہ 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں لبنان پہ. تو اس کی وجہ سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ یہ جو ہے ہرموز کا چوکنگ پوائنٹ یہاں سے، یا اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے یہاں سے انہوں نے راستہ بند کر دیا ایران نے کہ جی نہیں ہم تو نہیں کریں گے اس کو. بالکل یہ ایران کے پاس بھی یہ حق ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ یہ اگر ہوگا تو پھر ہم نہیں کھول سکتے. لیکن بہرحال اگر ایران کے اندر سٹرائک رک جاتی ہیں یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، سٹیپ فارورڈ ہے. لیکن ہاں لبنان اس وقت جل رہا ہے اور اسرائیل باز نہیں آئے گا. لبنان کے بہت خوبصورت لوگ ہیں، لبنان کے بہت پیارے لوگ ہیں، جیسے رپورٹرز ان کے 3 شہید ہوئے 1.5 ہفتے پہلے، جس میں ایک بناب ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس کے ایک رپورٹر جو شہید ہوئے. آپ سمجھے پاکستان کے بہت ہی کوئی پرومیننٹ اینکر جرنلسٹ کوئی شہید ہو جائے وار رپورٹنگ میں، وہ ان کا ایک سٹیٹس تھا. تو بہرحال لبنان اس وقت ریزسٹنس کے نام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اسرائیل ظاہر بات ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہے گا. میئر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے، تینوں کا ایک بہت ہی مثبت کردار رہا ہے. وزیر خارجہ صاحب تو غالباً وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں سویا نہیں، میں نے بہت محنت کی ہے، انت تک محنت کی ہے. خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ وہ بہت ہی محنت کرتے ہیں اور ایک جنون کی حد تک وہ محنت کرتے ہیں. لیکن اور عاصم منیر صاحب کا تو ویسے ہی کلاؤڈ جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان کا جو کلاؤڈ ہے وہ دنیا بھر اس کو اعتراف کر رہی ہے. یہ جو ٹرائکا ہے اور سول ملٹری لیڈرشپ کا ایک بہت ہی ایک حسین امتزاج ہے، یہ پاکستان کو بہت سے کرائسس سے نکال بھی رہا ہے. جی آپ سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان تینوں نے ہارڈ ورک
اور اپنے انفلوئنس کو ورلڈ اوور جس طرح سے استعمال کیا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں انسان کا جو میٹل ہے نا وہ کرائسس میں ہی پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک ایسا میٹل ہے جس کی دھاگ جو ہے پوری دنیا مانتی ہے. اس کی دھاگ جو ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے. اچھا ایک اور اگر آپ پولیٹیکل کامنٹ کرنا چاہیں if you want. ابھی آج بیان آیا ہے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے، بہت مثبت بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کے حوالے سے حکومت پاکستان کا انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. تو اپوزیشن بھی ظاہری بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی طرح کے کچھ بیان دیے ہیں اور پاکستان کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. تو اپوزیشن کو بھی اس موقع پہ غالباً ان کو یہ احساس ہے کہ اس وقت سیاست اگر وہ کریں گے تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ان کا. ہاں یہ ویسے بہت اچھی بات ہے. اور کل جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، یہ میں نے کہیں خبر سنی تھی کہ انہوں نے اس کو گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ پوسٹ پون کر دیا ہے. اور پھر ابھی رات کو خبر آئی کہ محسن نقوی صاحب ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اور ان کے بھی جلسے کو پوسٹ پون کروا دیا. بالکل بالکل بالکل، بہت آپ نے گہرا نقطہ دیا. بہت شکریہ آپ کا ندیم احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے بہت ہی اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ گفتگو رہی. ناظرین یہ ندیم احمد صاحب کے سامنے ہم نے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے، اور خاص طور پہ جو سیز فائر ہے جنگ بندی کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، بہت ہی سارے اس کے اندر سارے معاملات ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ 38-39 ڈیز کی یہ جنگ جو کہ ایران کے فارمر سپریم لیڈر کی شہادت یعنی آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، اور مناف اسکول جس میں 170 بچے شہید ہو گئے، اس کے بعد جب جنگ چلی پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آیا، گلف کنٹریز اس کی لپیٹ میں آیا، یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، ریٹیلیشن ایران نے کی امریکن اڈوں پہ، اور پھر ڈیبری گرے وہاں پہ خلیجی ممالک کے اندر، پھر ایک تناؤ بھی رہا، بہت تناؤ رہا. لیکن پاکستان نے ان مائنز میں جس طرح سے اپنی کشتی کو بچا کے، مطلب کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہم ایسی بات نہ کر جائیں کہ ہمارے انٹرسٹ کو جو ہے، مطلب بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، مطلب دس مائنڈ سیٹ وچ پاکستان ہیز ڈسپلیڈ اے ویری ریسپانسبل مائنڈ سیٹ شوڈ بی ٹاٹ اکراس دا بورڈ. یعنی یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جب آپ کے مفادات ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سب کے ساتھ ایک متوازن پالیسی رکھنی ہوتی ہے، تو یہی ڈپلومیسی ہے، یہی انگیجمنٹ ہے. یعنی یہ اسی عرصے کے اندر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے آپ کا ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور آپ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. آپ کی تعریفیں امریکی صدر کر رہا ہے، آپ کے لیڈرز کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، ڈونلڈ اسحاق ڈار صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی. تو یہ کتنی ایک کیچ 22 سچویشن کے اندر پاکستان نے اپنی کشتی کو بہت سے حوالوں سے بچایا. تیل جو ہماری کرٹیکل سپلائی لائن ہے، ہماری کرٹیکل کوموڈٹی ہے، جس پر آج ٹھیک ہے قیمتیں بڑھی ہیں، اطلاع کچھ آ رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود سے اعلان کر دیں کچھ قیمتیں گرانے کا، مجھے اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. آپ نے تیل کو سیکیور کیا، آپ کی پاکستان کی نیوی گئی، اس نے سیکیور کر کے لے کے آئے. پھر ایران نے بھی تعاون کیا آپ کے ساتھ، اپنا ہرمز کھولا رکھا، پاکستان کو شکریہ کہا، پاکستان کے جھنڈے لگ کے ویسلز پاکستان کے اندر آئے. پھر آپ یہ دیکھیے خدا کا کرنا کہ اس سارے جنگ کے عرصے کے اندر جو کہ ابھی جنگ بندی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جنگ ختم ہوا، ابھی جو جنگ بندی ہے، بہرحال اس سارے اس کے اندر جو پاکستان کے کراچی کے جو پورٹس ہیں، وہ ان کے جو آپریشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. مطلب پوری 2025 کا ڈیٹا ایک طرف کہ کراچی پورٹ پہ کتنے شپس آئے، لیکن پھر جب یہ جنگ ہوئی تو ری روٹ ہو کے کراچی کے اندر جو شپس آئی ہیں، مطلب unprecedented. مطلب in every crisis there is an opportunity, always remember this. اور ہماری زندگیوں میں بھی، پرسنل لائف میں بھی اطلاق ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے، اس کے اندر ایک روشنی کی کرن بھی ہوتی ہے. میں یہاں کوئی لیکچر نہیں دینے بیٹھا ہوں، مگر یہ چیزیں ہیں. تو اگر ہم کلیکٹیولی سوچیں، بہت سی چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں. جیسے میں نے کووڈ کی تعریف کی تھی اس وقت کی حکومت کی کہ انہوں نے اچھا نکالا، تو اس وقت کی سچویشن میں اب تک کی جو ڈیولپمنٹ، ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بریک تھرو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کولیپس کر جائے یہ پورا پروسیس. پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان نے بہت مخلصانہ کوشش کی ہے. بے شک اس کے پیچھے چین ہوگا، بے شک اس کے پیچھے روس ہوگا، لیکن فور فرنٹ پہ کون آیا؟ پاکستان آیا ہے. تو آپ جب بہت سے تجزیات جو میں نے سنے ہیں اس وقت، اس کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں نہیں پاکستان نہیں ہے، پاکستان کو تو آگے کر دیا، اصل میں چین ہے. بے شک چین بھی ہوگا، روس بھی ہوگا، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام فریقین پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.